अच्छा, जब साइबर सिक्योरिटी का नाम आता है तो अक्सर जहन में कोई आईटी का माहिर ही आता है ना? लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बुनियादी सी महारत बन गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देखना। तो चले इस डिजिटल दुनिया में महफूज रहने के राजों को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर करें, 1925। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? दरअसल ये दुनिया भर की तंजीमों पर हर हफ्ते होने वाले साइबर हमलों की औसत तादाद है, और ये खतरा मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। और जो बात वाकई तशवीशनाक है वो ये है कि इस तादाद में सिर्फ एक साल के अंदर 47% का इजाफा हुआ है। इससे अंदाजा होता है कि ये खतरा कितनी तेजी से फैल रहा है और इस मौजू को समझना कितना जरूरी हो गया है। तो आइए इस नादीदा मैदान जंग में कदम रखते हैं। हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी असल में इसी मैदान में गुजरती है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। साइबर हमलों को समझने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। सोचें कि एक घर है, बिल्कुल महफूज, दरवाजे लॉक हैं, अलार्म सिस्टम भी है, लेकिन एक छोटी सी खिड़की खुली रह गई है। बस साइबर हमला बिल्कुल ऐसा ही है। हमलावर हमेशा कोई बहुत बड़ा टेक्निकल माहिर नहीं होता, वो तो बस उसी एक खुली खिड़की, उसी एक छोटी सी कमजोरी की तलाश में होता है जिसका वो फायदा उठा सके। तो फिर हमला आवरों से बचने का पहला कदम क्या है? यही कि हम समझें कि वो काम कैसे करते हैं। चलें आजकल के हैकर्स के तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे आम तरीका जो इस्तेमाल होता है वो है सोशल इंजीनियरिंग। ये कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा नफ्सियाती खेल है। इसमें लोगों को बातों में उलझाकर, धोखा देकर उनसे खुफिया मालूमात निकलवाई जाती हैं, जैसे कि पासवर्ड्स वगैरह। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये इंसानों की हैकिंग है। हमला आवर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अक्सर सबसे कमज़ोर कड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि खुद इंसान होता है। अब जरा बात करते हैं रैंसमवेयर की। इसको आप डिजिटल अगवा बराए तावान भी कह सकते हैं। इसमें होता ये है कि हैकर्स आपकी सारी फाइल्स को लॉक कर देते हैं और फिर उन्हें वापस खोलने के लिए तावान मांगते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है WannaCry हमला। इसने क्या किया, एक पुराने अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाया, फिर 150 ममालिक में कंप्यूटर्स की फाइल्स को लॉक कर दिया और आखिर में बिटकॉइन में तावान मांगा। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि एक छोटी सी सिक्योरिटी अपडेट को नज़रअंदाज कर दिया गया था। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक होती है ज़ीरो डे कमज़ोरी, यानी ऐसी खामी जिसके बारे में खुद सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी पता नहीं होता, और दूसरी होती है पैच्ड कमज़ोरी, यानी एक ऐसी खामी जिसका हल यानी अपडेट मौजूद होता है। और यही वजह है कि अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना इतना ज़रूरी है। तो ठीक है, हमने मसले को तो काफ़ी हद तक समझ लिया। अब ज़रा हल की तरफ बढ़ते हैं। आखिर साइबर सिक्योरिटी का बुनियादी मकसद है क्या? साइबर सिक्योरिटी का पूरा मकसद सिर्फ 3 बुनियादी उसूलों को यकीनी बनाना है। पहला, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी, बिल्कुल वैसे जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट जो सिर्फ आपके लिए है। दूसरा, इंटेग्रिटी यानी मालूमात का दुरुस्त होना, जैसे आपके अकाउंट का सही बैलेंस। और तीसरा है अवेलेबिलिटी, यानी जब ज़रूरत हो डेटा और सिस्टम्स दस्तयाब हों। इनमें से अगर एक भी उसूल टूट जाए तो समझें पूरा सिस्टम गैर महफूज हो गया। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, अपना ज़ाती डिजिटल किला कैसे बनाया जाए, यानी वो अमली इक़दामात जो हर कोई अपनी हिफाजत के लिए उठा सकता है। तो सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? अच्छी बात यह है कि चंद आसान सी आदतें अपनाकर बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। पहला और सबसे ज़रूरी कदम, मजबूत और मुनफरद पास फ्रेज इस्तेमाल करें। छोटे छोटे पासवर्ड्स को भूल जाएं। अब पूरे जुमले इस्तेमाल करें जिनमें कुछ खास हरूफ भी शामिल हों। ये याद रखने में भी आसान होते हैं और इन्हें तोड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। दूसरा कदम, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दोहरी तस्दीक को हर हाल में ऑन करें। ये सिक्योरिटी की एक इजाफी बहुत मजबूत तय है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी को पासवर्ड मिल भी जाए तब भी वो आपके फ़ोन पर आए कोड के बगैर लॉगिन नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे अहम आदत, हर चीज़ को हमेशा अपडेट रखें। याद है WannaCry हमला? वो सिर्फ इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि लोगों ने अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं किया था। याद रखें, अपडेट सिर्फ नए फीचर्स नहीं लाती, बल्कि वो सिक्योरिटी की खतरनाक खामियों को भी दूर करती हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारा डेटा बहुत कीमती है, क्या हमारा डिजिटल किला इसे महफूज रखने के लिए वाकई इतना मजबूत है? 2025 की पहली सैमाही में दुनिया भर की तंजीमों पर हर हफ्ते औसतन
1925 साइबर हमले हुए। 1925। जी, और ये पिछले साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं है, ये एक ऐसी डिजिटल जंग है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। हम समझते हैं कि साइबर हमले बड़े पेचीदा कोड से होते होंगे, लेकिन आज हम जिन जराये का जायजा ले रहे हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। आज की गुफ्तगू का मकसद सिर्फ हैकिंग की तकनीकों को समझना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच को समझना है। एक हमलावर कैसे सोचता है, कैसे मंसूबा बनाता है, और सबसे अहम, हम उससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलें, एक ऐसे अमल से शुरू करते हैं जो हम सब हर रोज करते हैं। एक वेबसाइट खोलना, जैसे canva.com। बज़ाहिर तो बहुत सादा लगता है ना? हाँ, मैं तो बस ब्राउजर में canva.com टाइप करती हूँ और वो खुल जाता है। इसमें क्या पेचीदगी हो सकती है भला? सारा खेल यहीं से शुरू होता है। जब आप canva.com टाइप करते हैं तो आपकी कंप्यूटर को नहीं पता कि ये कहाँ है। इसे एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है, नंबरों का एक सिलसिला। अच्छा, तो वो इंटरनेट की फोन बुक यानी डीएनएस सर्वर से राब्ता करता है और उससे canva.com का पता पूछता है। ठीक है। लेकिन यहीं पर हमलावर अपना पहला दांव खेल सकता है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे फोन बुक में किसी ने मेरे दोस्त के नाम के आगे गलत पता लिख दिया हो? बिल्कुल। और वो गलत पता बिल्कुल आपके दोस्त के घर जैसा ही दिखता है, ताकि आपको शक भी ना हो। ओह, इसे कहते हैं डीएनएस स्पूफिंग। आपको लगेगा कि आप कैनवा की असली वेबसाइट पर हैं। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगी और बस वो चोरी हो गया। जी, हमलावर को आपके अकाउंट की चाबियां मिल गईं। ये तो बहुत खौफनाक है, और ये सब कुछ पस पर्दा हो रहा होता है। मैंने मैन इन द मिडल हमलों के बारे में भी सुना है, वो क्या है? वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप अपने बैंक को खत भेज रही हैं और डाकिया रास्ते में खत खोलकर उसमें लिखी रकम बदल देता है और फिर उसे दोबारा बंद करके पहुंचा देता है। बिल्कुल। आप और बैंक दोनों समझते हैं कि आप बराह रास्त बात कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में कोई आपकी पूरी गुफ्तगू सुन भी रहा है और बदल भी रहा है। तो जिस डिजिटल दुनिया पर हम इतना भरोसा करते हैं, उसकी बुनियादें ही मुतज़लज़िल हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, क्योंकि हम जिस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं वो तो कुल इंटरनेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक बर्फानी तोदे की नोक की तरह, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। इंटरनेट की 3 बड़ी तहें हैं। पहली है सरफेस वेब, यानी वो हिस्सा जो गूगल पर मिल जाता है, न्यूज़ वेबसाइट्स, यूट्यूब, ये सब। जी, ये वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन इंडेक्स कर सकते हैं। तकरीबन 95% सार्फिन की दुनिया इसी सतह तक महदूद है। और इस सतह के नीचे क्या है? उसके नीचे है डीप वेब। इसका नाम थोड़ा गुमराहकुन है। डीप वेब का मतलब गैर कानूनी नहीं है। अच्छा, ये इंटरनेट का वो तमाम हिस्सा है जो सर्च इंजनों की पहुंच से दूर है। आपका जीमेल इनबॉक्स, आपका ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल, ये सब डीप वेब का हिस्सा हैं। ठीक है। तो सरफेस वेब अवामी है और डीप वेब निजी। तो फिर ये डार्क वेब क्या चीज है? डार्क वेब डीप वेब का एक बहुत छोटा खुफिया हिस्सा है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको खास ब्राउजर जैसे टोर की जरूरत होती है। टॉर का काम आपकी शनाख्त को छुपाना है, यानी मुकम्मल गमनामी। जी, और यही गुमनामी इसे एक दो-धारी तलवार बनाती है। दोधारी तलवार कैसे? देखें, एक तरफ तो ये जाबिराना हुकूमतों में काम करने वाले सहाफियों और सियासी कारकुनों के लिए एक महफूज पनागाह है, जहां वो पकड़े जाने के डर के बगैर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ यही गुमनामी साइबर मुजरिमों की सबसे बड़ी मंडी भी बनाती है। यहाँ क्या कुछ फरोख्त होता है? चोरीशुदा क्रेडिट कार्ड्स, रैंसमवेयर किट्स और जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। जीरो डे मतलब ऐसी खामियां जिनका सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी नहीं पता। जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इखलाकी हैकर्स यानी वाइट हैट हैकर्स भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों? ये देखने के लिए कि मुजरिम कौन से नए औजार इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये एक पूरी ज़ेरे ज़मीन दुनिया है जिसके अपने उसूल हैं। अब सवाल ये है कि इस दुनिया से एक हमला कैसे मुनज़्ज़म किया जाता है? क्या ये अचानक होता है? नहीं, ज्यादातर मुनज़्ज़म हमले एक खास मंसूबे की पैरवी करते हैं। इसे साइबर किल चेन कहते हैं। किल चेन, नाम तो बड़ा ड्रामेटिक है। लेकिन ये एक चोर की तरह है जो डकैती से पहले पूरी मंसूबाबंदी करता है। पहला मरहला है रिकॉनेसेंस, यानी मालूमात जमा करना।
یعنی ہدف کی ریکی کرنا. جی، وہ ہفتوں تک آپ کے سوشل میڈیا پروفائلز، آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ سب کچھ دیکھے گا. اور اس کے بعد؟ اس کے بعد وہ اپنا ہتھیار تیار کرتا ہے، ویپنائزیشن. یہ ایک جعلی لاگ ان پیج ہو سکتا ہے یا وائرس والی کوئی فائل. ٹھیک ہے، ریکی ہو گئی، ہتھیار بن گیا. اب وہ اس ہتھیار کو آپ تک پہنچائے گا. اسے ڈیلیوری کہتے ہیں، عام طور پر ایک فشنگ ای میل کے ذریعے. جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں، وہ آپ کے سسٹم کی کسی کمزوری یعنی ایکسپلائٹیشن کا فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے کوئی پرانا سافٹ ویئر. کھلی کھڑکی کی طرح. بالکل. پھر وہ اندر آ کر مستقل رسائی کے لیے ایک میل ویئر نصب کرتا ہے جسے انسٹالیشن کہتے ہیں. اور پھر وہ سسٹم کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. جی، کمانڈ اینڈ کنٹرول. اور آخر میں وہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے، ایکشنز آن آبجیکٹیوز. ڈیٹا چوری کرنا، فائلوں کو لاک کرنا یا کچھ بھی. کچھ بھی. اس چین کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دفاع کرنے والوں کے لیے ہر قدم پر اسے توڑنے کا موقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھیوری ہو گئی. اب کچھ حقیقی مثالوں پر بات کرتے ہیں. وانا کرائے کا نام تو سب نے سنا ہوگا. ہاں، وانا کرائے ایک بہترین مثال ہے کہ چھوٹی سی غفلت کتنے بڑا بحران کو جنم دے سکتی ہے. 2017 میں اس نے 150 ممالک میں لاکھوں کمپیوٹرز کو متاثر کیا. اور اس نے برطانیہ کے اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، ہے نا؟ سرجریاں منسوخ کرنی پئی تھیں. جی، اور پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی بہت جدید ہیکنگ ٹیکنیک نہیں تھی. تو پھر کیا تھا؟ اس نے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھایا. ایٹرنل بلو، مائکروسافٹ اس کے لیے ایک سیکیورٹی اپڈیٹ، ایک پیچ جاری کر چکا تھا. لیکن لوگوں نے اپنے سسٹمز کو اپڈیٹ نہیں کیا تھا. بالکل. ہزاروں تنظیموں نے بشمول NHS اپڈیٹ نہیں کیا تھا. لیکن ایسا کیوں؟ اتنی بڑی تنظیمیں ایک سادہ سا اپڈیٹ کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی صرف ٹیکنالوجی کا کھیل نہیں بلکہ انسانی رویے اور بیوروکریسی کا بھی کھیل ہے. کبھی سستی ہوتی ہے، کبھی ڈر ہوتا ہے کہ اپڈیٹ سے کوئی اور چیز خراب نہ ہو جائے. اور وانا کرائے نے ثابت کیا کہ یہ ذہنیت کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے. بہت مہنگی. اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے، ہم بھروسہ کس پر کریں؟ کیونکہ اگلا حملہ جس پر ہم بات کریں گے وہ اسی بھروسے کو توڑنے کے بارے میں تھا، سولر ونڈز حملہ. سولر ونڈز حملہ سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں ایک زلزلے کی طرح تھا. یہ ایک سپلائی چین حملہ تھا. سپلائی چین حملہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہیکرز نے براہ راست آپ پر حملہ نہیں کیا بلکہ آپ کے کسی قابل بھروسہ سافٹ ویئر فراہم کرنے والے پر کیا. انہوں نے سولر ونڈز نامی ایک بہت مشہور IT مینجمنٹ کمپنی کے سافٹ ویئر اپڈیٹ میں اپنا میل ویئر چھپا دیا. او خدایا! تو جب مائکروسافٹ اور امریکی حکومت کی ایجنسیوں جیسی بڑی کمپنیوں نے یہ معمول کا اپڈیٹ انسٹال کیا تو انہوں نے نادانستہ طور پر حملہ آوروں کے لیے اپنے نیٹ ورک کا دروازہ کھول دیا. یہ ایک ڈیجیٹل ٹروجن ہارس تھا. یہ تو بہت ہی پیچیدہ ہے. اور پھر زیرو ڈے حملے بھی ہیں جو شاید سب سے زیادہ غیر متوقع ہوتے ہیں. زیرو ڈے کا مطلب ہے کہ حملہ آور ایک ایسی کمزوری کا استعمال کر رہا ہے جس کے بارے میں خود سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی کو بھی علم نہیں. ان کے پاس اس خامی کو ٹھیک کرنے کے لیے 0 دن ہوتے ہیں. جی. 2021 میں گوگل کروم میں ایک ایسی ہی خامی پائی گئی جسے ہیکرز نے گوگل کے پیچ جاری کرنے سے پہلے ہی استعمال کر لیا. تو اتنے سارے خطرات کے ساتھ ایک عام صارف یا ایک چھوٹی کمپنی خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں، دفاع کی بنیاد 3 اصولوں پر ہے جسے سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں CIA ٹرائیڈ کہا جاتا ہے. CIA ٹرائیڈ؟ یہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی تو نہیں؟ نہیں، وہ نہیں. یہاں C کا مطلب ہے کانفیڈینشیلٹی یعنی رازداری. ٹھیک ہے. I کا مطلب ہے انٹیگریٹی یعنی سالمیت، کہ ڈیٹا میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. اور A کا مطلب ہے اویلیبلٹی یعنی معلومات ضرورت کے وقت دستیاب ہو. اور ان تینوں میں ایک توازن رکھنا پڑتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل. یہ ایک مستقل توازن کا عمل ہے. اس کے علاوہ کچھ بنیادی ڈیجیٹل حفظان صحت کے اصول ہیں. جیسے؟ اپنے سافٹ ویئر کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں. مضبوط پاس فریز استعمال کریں. صرف ایک لفظ نہیں، پورا جملہ. اور 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن؟ لازمی. اسے ہر جگہ فعال کریں اور عوامی وائی فائی پر کبھی بھی حساس کام نہ کریں. اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور سامنے آتا ہے، ایتھیکل ہیکنگ. جی.
کیا یہ سچ ہے کہ کمپنیاں جان بوجھ کر ہیکرز کو پیسے دیتی ہیں کہ وہ ان کے سسٹم کو ہیک کریں؟ یہ تو چور کو گھر کی چابیاں دینے جیسا نہیں؟ یہ چور کو چابیاں دینے جیسا نہیں، بلکہ ایک ماہر تالا بنانے والے کو یہ چیک کرنے کے لیے بلانے جیسا ہے کہ آپ کے تالے کتنے مضبوط ہیں۔ اچھا، اسے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ وائٹ ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں جو بالکل انہی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں جو مجرم ہیکرز کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا نہیں، بلکہ انہیں کمپنی کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ انہیں ٹھیک کیا جا سکے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کی طرح سوچنا ہوگا تاکہ آپ اس سے ایک قدم آگے رہ سکیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی کی دنیا ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہری اور انسانی نفسیات سے جڑی ہوئی ہے۔ جی، یہ صرف کوڈز اور فائر والز کی جنگ نہیں، بلکہ بھروسے، غفلت اور تیاری کی جنگ ہے۔ ہیکرز ایک منظم منصوبے کے تحت کام کرتے ہیں، اور دفاع کوئی ایک بار کا کام نہیں بلکہ ایک مستقل چوکسی کا عمل ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک خیال۔ جی؟ ہمارے ذرائع میں اندرونی خطرات یعنی انسائیڈر تھریٹس کا بھی ذکر ہے۔ وہ خطرات جو ملازمین یا شراکت داروں کی طرف سے آتے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب سب سے بڑا خطرہ باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پاس پہلے سے چابیاں ہیں اور وہ اندر ہال میں گھوم رہا ہے؟ تو سیکیورٹی کا پورا ماڈل کیسے بدل جاتا ہے جب وہ شخص جس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں خود ایک کمزوری بن جاتا ہے؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا محور سائبر سیکیورٹی کی حکمت عملی کا ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو ہمارے ماخوذ مواد سے ہی سامنے آیا ہے۔ ہماری اس ڈیجیٹل دنیا میں دفاع کی اصل لکیر آخر ہے کیا؟ کیا یہ ہمارے جدید ترین ٹیکنیکی نظام ہے یا پھر ایک باشعور اور محتاط انسانی رویہ؟ ایک مکتب فکر یہ ہے کہ ٹیکنیکی دفاع جیسے فائر والز اور انکرپشن ہی سائبر سیکیورٹی کی اصل بنیاد ہے۔ میں آج اسی نقطۂ نظر کی نمائندگی کروں گی۔ اور میرا موقف اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود سائبر سیکیورٹی کی سب سے مضبوط اور ساتھ ہی سب سے کمزور کڑی خود انسان ہے۔ مطلب ایک بھی انسانی غلطی بہترین سے بہترین ٹیکنیکی نظام کو بے معنی بنا سکتی ہے۔ تو آج ہم اسی نقطے پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس مسئلے کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ سائبر سیکیورٹی کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تکنیکی کنٹرولز پر ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک منظم تہ در تہ دفاعی نظام ہے، ایک قلعے کی طرح جس کی دیواریں، خندقیں اور برج سب مل کر اسے محفوظ بناتے ہیں۔ اس کا مقصد ہی انسانی غلطی کے امکان کو کم سے کم کرنا ہے۔ آپ ہمارے ماخذ میں بیان کردہ OSI ماڈل کو ہی لے لیں۔ یہ ماڈل نیٹ ورک کمیونیکیشن کو 7 مختلف تہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہر تہ پر ایک مخصوص تکنیکی خطرہ موجود ہے۔ جیسے نیٹ ورک کی سطح پر کوئی آپ کے IP ایڈریس کی نقل ہی کر سکتا ہے، یا ٹرانسپورٹ کی سطح پر آپ کے ڈیٹا کے بہاؤ کو ہائی جیک کر سکتا ہے۔ اب ان خطرات کا مقابلہ کوئی انسان اپنی آگاہی سے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ذہین فائر والز اور حملوں کا پتہ لگانے والے سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظام حملوں کو خودکار طریقے سے، مطلب بغیر تھکے 24 گھنٹے روکتے ہیں۔ وانا کرائے رینسم ویئر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ حملہ کسی ملازم کی غلطی سے نہیں بلکہ ایک تکنیکی کمزوری کی وجہ سے پھیلا تھا۔ ایک ایسا سسٹم جسے بروقت اپڈیٹ یا پیچ نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تکنیکی مضبوطی ہی دفاع کی پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ میں آپ کے قلعے کی مثالی کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کا قلعہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی دیواریں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، اگر قلعے کا کوئی محافظ دھوکے میں آ کر یا لالچ میں دشمن کے لیے دروازہ کھول دے تو ساری مضبوطی وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ میرے نزدیک انسانی عنصر وہی محافظ ہے۔ ماخذ میں دی گئی غیر مکفل کھڑکی کی مثال بالکل یہی بات سمجھاتی ہے۔ آپ کے گھر میں دنیا کا بہترین سیکیورٹی سسٹم نصب ہو، لیکن اگر ایک کھڑکی کھلی رہ جائے جو کہ انسانی لاپرواہی کی علامت ہے، تو تمام تالے اور الارم بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل فشنگ حملوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی کامیابی ہے۔ یہ حملے تکنیکی کمزوریوں کو نہیں بلکہ انسانی نفسیات کو، ہمارے بھروسے، ہمارے ڈر اور ہماری جلد بازی کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک ایسی ای میل جو بظاہر آپ کے باس یا بینک کی طرف سے آئی ہو، وہ جدید ترین تکنیکی فلٹرز کو بائی پاس کر جاتی ہے
اور پھر ادارے کے اندر سے پیدا ہونے والے خطرات اور ناقص ڈیجیٹل حفظان صحت جیسے کمزور پاسورڈز کا استعمال یہ کروڑوں روپے کے سیکیورٹی سسٹمز کو ایک لمحے میں ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے، لیکن اس آلے کو استعمال کرنے والا ہاتھ انسان کا ہے۔ تو آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن یہاں پیمانے کا سوال بہت اہم ہے۔ ٹیکنیکی نظام لاکھوں کروڑوں خطرات کو بغیر انسانی مداخلت کے فلٹر کرتے ہیں۔ ایک عام کارپوریٹ نیٹ ورک پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مشکوک کنیکشنز کو بلاک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسانوں کی ایک فوج بھی نہیں کر سکتی۔ فائر وال یا اینٹی وائرس سافٹ ویئر ایک ایسے سیکیورٹی گارڈ کی طرح ہے جو کبھی سوتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں اور طے شدہ اصولوں پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ یہ دفاع کی وہ پہلی فصیل ہے جو زیادہ تر حملوں کو ہم تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ ہم ان حملوں کے بارے میں بات ہی اس لیے کر پاتے ہیں جو اس فصیل کو عبور کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان 99% حملوں کو بھول جاتے ہیں جنہیں ٹیکنالوجی نے خاموشی سے ناکام بنا دیا۔ جی، یہ بات درست ہے، لیکن آج کے ذہین حملہ آور یہ بات جانتے ہیں۔ وہ اب دیوار سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ دروازے پر دستک دے کر محافظ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید حملے خاص طور پر اسپیئر فشنگ انہی خودکار نظاموں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق بھی فشنگ سب سے عام اور کامیاب حملہ ہے۔ 1 منٹ کے لیے سوچئے، ایک ایسی ای میل جو بالکل جائز لگے، جس میں آپ کے ادارے کے کسی پروجیکٹ کا ذکر ہو اور وہ آپ کے کسی ساتھی کے بظاہر اصلی ای میل ایڈریس سے آئی ہو، تکنیکی فلٹر اسے کیسے روکے گا؟ وہ تو ای میل کے کوڈ کو پرکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ارادے کو نہیں بھانپ سکتا۔ یہ کام صرف ایک تربیت یافتہ اور باشعور انسان کر سکتا ہے جو ٹھہر کر سوچے کہ اچھا، کیا میرے ساتھی نے واقعی مجھ سے یہ فائل مانگی ہے؟ جدید حملے اب تکنیکی کمزوریوں کو نہیں بلکہ اعتماد کی کمزوریوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور کوئی بھی تکنیکی نظام اعتماد کو پیچ نہیں کر سکتا۔ 1 منٹ رکیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی شعور ہی سب کچھ ہے، تو پھر ہم اربوں ڈالر فائر والز، انکرپشن اور جدید ترین سیکیورٹی سافٹ ویئرز پر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب بیکار ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ زیرو ڈے ایکسپلائٹس اور سافٹ ویئر کی دیگر کمزوریاں ہی اصل خطرہ ہیں۔ ماخذ میں کروم براؤزر کی 2021 کی ایک بگ کی مثال دی گئی ہے جسے ہیکرز نے گوگل کے پیچ جاری کرنے سے پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا حل کیا تھا؟ صارف کی تربیت؟ نہیں، اس کا حل صرف بروقت ٹیکنیکل سکیننگ اور پیچنگ ہے۔ اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم یا براؤزر اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی محتاط رہیں، صرف ایک متاثرہ ویب سائٹ پر جانے سے آپ کا پورا سسٹم ہیک ہو سکتا ہے۔ وانا کرائے حملے میں بھی تو یہی ہوا تھا۔ ایک غیر پیچ شدہ کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا جس کا صارف کے رویے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا۔ آپ کا نقطہ بہت وزنی ہے، لیکن کیا ہم اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہے ہیں؟ آئیے ذرا سائبر کل چین ماڈل پر غور کرتے ہیں، جس کا ماخذ میں تفصیل سے ذکر کرتا ہوں۔ یہ ماڈل ایک حملے کے پورے سلسلے کو بیان کرتا ہے، مطلب تحقیق سے لے کر ڈیٹا چوری تک۔ اس ماڈل کے مطابق تکنیکی کمزوری کا فائدہ اٹھانا، جسے ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، وہ اکثر ڈیلیوری کے مرحلے کے بعد آتا ہے۔ اور یہ ڈیلیوری کیا ہے؟ یہ عام طور پر وہی فشنگ ای میل، ایک جعلی لنک یا ایک متاثرہ فائل ہوتی ہے۔ یعنی حملہ آور کو اپنی تکنیکی چال چلنے کے لیے پہلے اپنا ہتھیار آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر صارف اس لنک پر کلک ہی نہ کرے یا اس فائل کو ڈاؤن لوڈ ہی نہ کرے تو حملہ آور کو اس تکنیکی کمزوری، چاہے وہ زیرو ڈے ہی کیوں نہ ہو، تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہاں انسانی فیصلہ ایک بہت اہم دفاعی تہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ کلک نہ کر کے صارف حملے کی پوری چین کو وہیں توڑ دیتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس دلیل کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ بنیادی سیکیورٹی کے اصولوں کا نفاذ تکنیکی کنٹرولز کے بغیر محض ایک خواہش ہے۔ ماخذ میں بیان کردہ CIA ٹرائیڈ یعنی رازداری، سالمیت اور دستیابی کو ہی دیکھ لیں۔ یہ سائبر سیکیورٹی کے 3 ستون ہیں۔ ڈیٹا کی رازداری کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں انکرپشن کی ضرورت ہے، جو ایک خالصتاً تکنیکی عمل ہے۔ ڈیٹا کی سالمیت یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ ڈیٹا میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس کے لیے ہیشنگ جیسے تکنیکی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح AAA فریم ورک یعنی تصدیق
اجازت اور احتساب بھی مکمل طور پر تکنیکی میکانزم پر منحصر ہیں۔ یہ کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ صرف مجاز شخص ہی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکے؟ یہ سب کام تکنیکی لاگنگ اور ایکسیس کنٹرول سسٹمز کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انسانی شعور ان اصولوں کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، لیکن انہیں نافذ صرف ٹیکنالوجی ہی کر سکتی ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ نفاذ کے لیے ٹیکنالوجی ضروری ہے، لیکن ان تمام تکنیکی کنٹرولز کی چابی کس کے پاس ہے؟ چاہے وہ پاسورڈ ہو، پرائیویٹ کی ہو یا بائیو میٹرک تصدیق، آخر میں یہ ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ماخذ خود اس بات پر زور دیتا ہے کہ مضبوط پاسورڈز کی بجائے لمبے پاس فریزز کا استعمال کیا جائے، جو کہ براہ راست صارف کے رویے میں تبدیلی کی تلقین ہے۔ آپ دنیا کی بہترین انکرپشن استعمال کر لیں، لیکن اگر کوئی ملازم اپنا پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر کر دے یا تمام اکاؤنٹس کے لیے ایک ہی آسان سا پاسورڈ استعمال کرے، تو وہ مہنگی ترین انکرپشن ایک لمحے میں بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ پھر سے وہی غیر مقفل کھڑکی والی بات ہے۔ ٹیکنالوجی نے ایک بہت مضبوط تالا بنایا، لیکن انسان نے اس کی چابی چور کے حوالے کر دی۔ اس صورتحال میں ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے؟ لیکن ایک مضبوط تکنیکی بنیاد اس انسانی غلطی کے اثرات کو محدود کر سکتی ہے۔ یہیں پر تہ در تہ دفاع کا تصور کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر ملٹی فیکٹر آتھینٹیکیشن یعنی MFA ایک تکنیکی کنٹرول ہے جو چوری شدہ پاسورڈ کے خطرے کو ڈراماٹکلی کم کر دیتا ہے۔ اگر کسی حملہ آور کے پاس آپ کا پاسورڈ ہو بھی، تب بھی اسے آپ کے فون پر آنے والے کوڈ کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح نیٹ ورک کی تقسیم ایک اور تکنیکی حکمت عملی ہے۔ مطلب اگر نیٹ ورک کا ایک حصہ متاثر ہو بھی جائے تو حملہ آور پورے نیٹ ورک تک نہیں پہنچ پاتا۔ انسانی رویہ غیر متوقع ہو سکتا ہے، لیکن تکنیکی کنٹرولز مستقل اور قابل اعتماد تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، لیکن اندرونی خطرات کی صورت میں یہ تمام ٹیکنیکل کنٹرولز اکثر بے بس ہو جاتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ خطرات جان بوجھ کر، جیسے کوئی ناراض ملازم ڈیٹا چوری کر رہا ہو، یا غیر ارادی طور پر جیسے کوئی غلطی سے حساس معلومات غلط شخص کو بھیج دے، دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے شخص کے پاس پہلے سے ہی جائز رسائی ہوتی ہے، اس کے پاس درست پاسورڈ بھی ہے اور شاید MFA تک بھی رسائی ہے۔ فائر وال اسے نہیں روکے گی کیونکہ وہ نیٹ ورک کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ یہاں دفاع کی آخری اور واحد لائن اس شخص کی اخلاقیات، اس کی تربیت اور اس کا شعور ہے، نہ کہ کوئی ٹیکنیکل نظام۔ ایک باشعور ملازم جو کمپنی کے ڈیٹا کی قدر سمجھتا ہے، وہ ایک بہترین ٹیکنیکل حل سے کہیں زیادہ قیمتی اثاثہ ہے۔ میرا اب بھی یہی ماننا ہے کہ تکنیکی دفاع سائبر سیکیورٹی کی پہلی اور سب سے مضبوط دیوار ہے۔ یہ نظاموں کو بڑے پیمانے پر اور خودکار طریقے سے محفوظ رکھتا ہے، جو انسانی صلاحیت سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ انسانی عنصر بلا شبہ اہم ہے، ایک ضروری تہ ہے، لیکن ایک مضبوط تکنیکی بنیاد کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بہت ماہر ڈرائیور کو بغیر بریک والی گاڑی دے دیں اور امید کریں کہ وہ حادثے سے بچ جائے گی۔ تکنیکی بنیاد وہ گاڑی ہے اور انسان اس کا ڈرائیور۔ گاڑی کا محفوظ ہونا پہلی شرط ہے۔ جبکہ تکنیکی دیواریں اور بریکیں ضروری ہیں، انسانی شعور وہ ڈرائیور ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ گاڑی کو کہاں لے جانا ہے اور کب بریک لگانی ہے۔ اگر وہ ڈرائیور غافل ہو یا اسے دھوکہ دے کر غلط راستے پر ڈال دیا جائے تو دنیا کی محفوظ ترین گاڑی بھی کھائی میں گر سکتی ہے۔ سائبر کل چین کا سب سے پہلا قدم ہی انسانی معلومات اکٹھا کرنے پر انحصار کرتا ہے جو ہم خود سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی صرف اتنی ہی مؤثر ہے جتنا اسے استعمال کرنے والا انسان باشعور اور محتاط ہے۔ انسان دفاع کی آخری لکیر نہیں بلکہ ہر لکیر پر موجود ہے۔ یہ واضح ہے کہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ترجیح اور بنیادی اہمیت پر ہماری رائے مختلف ہیں۔ میں اس بات پر قائم ہوں کہ ایک خودکار تہ در تہ ٹیکنیکی دفاع انسانی غلطی کی گنجائش کو کم سے کم کرتا ہے اور زیادہ تر خطرات کو پہلے ہی مرحلے میں ناکام بنا دیتا ہے۔ اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ چونکہ حملہ آور مسلسل انسانی نفسیات کا استحصال کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، اس لیے انسانی شعور، تنقیدی سوچ اور ایک مضبوط سیکیورٹی کلچر کو فروغ دینا ہی سب سے پائیدار اور مؤثر دفاع ہے۔ ٹیکنالوجی بدلتی رہے گی، لیکن انسان کو بااختیار بنانا ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھے گا۔ بلا شبہ اس موضوع کو دونوں زاویوں سے پرکھنے سے ہی ایک جامع سیکیورٹی حکمت عملی کی پیچیدگی کا حقیقی اندازہ ہوتا ہے۔
یہ کوئی سادہ سا انتخاب نہیں ہے، اور ہمارے ماخذ میں مزید تفصیلات موجود ہیں جو اس بحث کو مزید روشن کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی پر ایک ویڈیو کورس کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ مواد تو بہت ہے، بنیادی باتوں سے لے کر اعلیٰ سرٹیفیکیشنز تک۔ جی، اور سوال یہ ہے کہ اس علمی خزانے کو ایک ایسے سفر میں کیسے بدلا جائے جسے ایک نیا سیکھنے والا واقعی مکمل کرنا چاہے۔ بالکل، تو پہلی چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ کورس کا مواد انتہائی وسیع اور معلوماتی تو ہے، لیکن اس کی یکجا اور لکیری ساخت خاص طور پر نئے سیکھنے والوں کے لیے تھوڑی بھاری ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک کلاسک مسئلہ ہے جسے ہم علمی بوجھ کہتے ہیں۔ علمی بوجھ، صحیح؟ جی، یعنی جب آپ بنیادی نیٹ ورکنگ سے لے کر CISSP تک سب کچھ ایک ہی لائن میں رکھ دیتے ہیں نا، تو سیکھنے والے کو راستہ نہیں ملتا۔ مطلب وہ کھو جاتا ہے۔ بالکل، اسے سمجھ نہیں آتا کہ پہلا قدم کہاں رکھنا ہے اور منزل کہاں ہے۔ لیکن کیا ایک جامع کورس کا مقصد یہی نہیں ہوتا کہ A سے Z تک سب کچھ ایک ہی جگہ پر ہو؟ لوگ تو ایسے ہی زیرو ٹو ہیرو کورسز ڈھونڈتے ہیں نا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دراصل مواد کو بانٹنے سے اس کی قدر کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا؟ جی، دیکھیں، ایک ریفرنس گائیڈ اور ایک سیکھنے کے کورس میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کا مواد فی الحال ایک بہترین ریفرنس گائیڈ ہے، لیکن ایک مؤثر سیکھنے کا تجربہ نہیں۔ تو تجویز یہ ہے کہ اسے ایک لمبی ویڈیو کے بجائے موضوعاتی موڈیولز میں دوبارہ ترتیب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دلچسپ ہے۔ تو اگر ہم اسے موڈیولز میں تقسیم کریں تو وہ کیسے دکھیں گے؟ مطلب کیا صرف بگنر اور ایڈوانسڈ بنا دیں؟ ہم اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ بگنر اور ایڈوانسڈ بہت عمومی ہو جاتا ہے۔ تو پھر آئیے اسے کردار اور مقصد کی بنیاد پر تقسیم کریں۔ مثال کے طور پر پہلا موڈیول ہو سائبر سیکیورٹی کے بنیادی اصول۔ یہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جس میں OSI ماڈل اور نیٹ ورکنگ کی بنیادی باتیں ہوں گی۔ بالکل۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس بنیاد کے بعد؟ اس کے بعد ہم دو راستے بنا سکتے ہیں۔ ایک ہو موڈیول 2 ڈیفائی سیکیورٹی، یعنی ڈیفینسو سیکیورٹی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سسٹم کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، فائر والز، ڈیٹا سیکیورٹی وغیرہ۔ جی، اور پھر موڈیول 3 جارحانہ سیکیورٹی، آفینسو سیکیورٹی۔ یہ ان کے لیے ہے جو ہیکر کی طرح سوچنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ تقسیم پسند آئی۔ اس سے ایک نیا سیکھنے والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی دلچسپی کس طرف ہے۔ صحیح۔ لیکن کورس میں کیریئر اور سرٹیفیکیشنز پر بھی کافی معلومات تھیں، اس کا کیا کریں؟ میرے خیال میں اسے الگ رکھنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ ایک چوتھا موڈیول، کیریئر اور سرٹیفیکیشن۔ اچھا، اسے تکنیکی مواد سے الگ کیوں رکھیں؟ کیونکہ جب کوئی تکنیکی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہن اسی پر ہوتا ہے۔ ملازمت اور تنخواہوں کی باتیں اس وقت وہ خلفشار پیدا کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک عملی گائیڈ کی طرح ہوگا کہ اب علم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ بالکل، اس طرح ہر سیکھنے والا اپنی رفتار اور ضرورت کے مطابق آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو مواد کو موڈیولز میں تقسیم کرنے سے ساخت بہتر ہو جائے گی، لیکن اگر ہر موڈیول اندر سے خشک اور لیکچر جیسا ہی ہو تو کیا فائدہ؟ میرے خیال میں یہ ہمیں اگلے نقطے پر لاتا ہے۔ کورس کی رفتار یکساں اور بیانیہ انداز میں ہے جو طویل دورانیے تک توجہ برقرار رکھنے میں ایک چیلنج ہے۔ یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے ساخت تو ٹھیک کر لی، لیکن روح ابھی بھی غائب ہے۔ روح سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کا مواد زیادہ تر تعریفوں، وضاحتوں اور فہرستوں پر مشتمل ہے۔ جیسے سائبر کل چین کے 7 مراحل یہ ہیں: 1، 2، 3۔ یہ معلومات تو ہے، لیکن شاید یادگار نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک غیر فعال تجربہ ہے۔ سیکھنے والا ذہنی طور پر اس عمل میں شامل نہیں ہو رہا۔ تو اس کو مزید دلچسپ کیسے بنایا جائے؟ کچھ مثالیں تو ہیں کورس میں۔ حل یہ ہے کہ کہانیوں اور کیس سٹڈیز کو مرکزی حیثیت دی جائے۔ ہر اہم تصور کو ایک حقیقی یا فرضی منظر نامے کے ذریعے واضح کیا جائے۔ علم کو کہانی میں لپیٹ کر پیش کریں۔ اس کی کوئی مثال دیں؟ جیسے آپ نے سائبر کل چین کا ذکر کیا، اسے کہانی کیسے بنائیں؟ ضرور، اس کے مراحل کی صرف فہرست دینے کے بجائے سولر ونڈز حملے کو ایک مرکزی کہانی کے طور پر استعمال کریں۔ وہ بہت بڑا حملہ تھا۔ جی، آپ کہہ سکتے ہیں، آئیے ایک ڈیجیٹل جاسوسی کی کہانی سنتے ہیں۔ حملہ آوروں نے دنیا کی سب سے محفوظ کمپنیوں میں سے ایک میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔
ان کا پہلا قدم تھا ریکونیسنس. انہوں نے یہ کیسے کیا؟ اچھا، تو آپ ہر مرحلے کو اس حقیقی حملے کے ایک باب کے طور پر پیش کریں گے؟ بالکل. اس سے وہ تصور صرف ایک نظریہ نہیں رہے گا بلکہ ایک زندہ مثال بن جائے گا. اور OSI ماڈل جیسے نظریاتی موضوعات کے لیے کیا کریں؟ وہ تو کافی خشک ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم ایک فرضی منظرنامہ استعمال کر سکتے ہیں. OSI ماڈل کی 7 تہوں کی وضاحت کے بعد سیکھنے والوں کے سامنے ایک چیلنج رکھیں. کیسا چیلنج؟ فرض کریں ایک صارف فشنگ ای میل میں موجود لنک پر کلک کرتا ہے. اب اس حملے کے راستے کو OSI کی 7 تہوں سے گزار کر دکھائیں. ہر تہ پر اسے کیسے روکا جا سکتا تھا. واہ، یہ تو ایک ذہنی مشق ہو گئی. اس سے وہ صرف یاد نہیں کریں گے بلکہ علم کو استعمال کرنا سیکھیں گے. جی. اور کیا پیچیدہ تکنیکی تصورات کے لیے کوئی اور تکنیک ہے، جیسے پروٹوکولز کا فرق سمجھانا، FTP بمقابلہ SFTP؟ تمثیل کا استعمال بہت مؤثر ہے. تمثیل مطلب انالوجی؟ جی. تصور کریں کہ 2 جاسوس خفیہ پیغامات بھیج رہے ہیں. پہلا جاسوس ایک پوسٹ کارڈ استعمال کرتا ہے یعنی FTP جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا جاسوس ایک مکفل باکس استعمال کرتا ہے یعنی SFTP جس کی چابی صرف وصول کنندہ کے پاس ہے. اب بتائیں پہلی جاسوس کے ساتھ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا پیغام کوئی بھی پڑھ لے گا. بالکل. اس سے نہ صرف یہ سمجھ آئے گا کہ SFTP محفوظ ہے بلکہ یہ بھی کہ کیوں محفوظ ہے. بہت خوب. تو اب ہمارے پاس ایک اچھی ساخت ہے اور ہمارے پاس کہانیاں بھی ہیں جو سیکھنے کو دلچسپ بناتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایک آخری کڑی غائب ہے. وہ کیا؟ سیکھنے والا یہ سب جاننے کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس علم کا میں کل اپنی نوکری میں کیا کروں گا؟ یعنی وہ تو کیا والا سوال. آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے. یہ تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ ہے. کورس یہ تو بتاتا ہے کہ تصورات کیا ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ ایک پروفیشنل کے لیے کیوں ضروری ہیں. بالکل. علم کو عملی حکمت میں تبدیل کرنا سب سے ضروری ہے. آپ کا کورس یہ بتانے میں کمزور ہے کہ ان تصورات کو روزمرہ کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کیوں اور کیسے کو شامل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہر موضوع کو شروع ہی ایک جدید مسئلے یا عملی سوال سے کریں. نظریاتی علم کو ان حقیقی دنیا کے چیلنجوں سے براہ راست جوڑیں جن کا سامنے ایک سیکیورٹی تجزیہ کار روزانہ کرتا ہے. اس کی کچھ مثالیں دیں. آئیے OSI ماڈل پر واپس چلتے ہیں. اسے ایک عملی سوال کے گرد کیسے فریم کیا جا سکتا ہے؟ OSI ماڈل کے سیکشن کو یہاں 7 تہیں ہیں. کہنے کے بجائے اسے اس سوال کے تحت پیش کریں: حملے کہاں چھپتے ہیں؟ تہ بتہ تحقیقات. اچھا. اس سے یہ ماڈل ایک جامد نظریہ کے بجائے ایک فعال تشخیصی ٹول بن جاتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی تجزیہ کار اسی ماڈل کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈیٹا پیکٹ میں کوئی مشکوک چیز تو نہیں چھپی. یعنی ایک ہی ماڈل کے مختلف استعمال. یہ واقعی اس کی مطابقت کو بڑھا دیتا ہے. اور کرپٹوگرافی جیسے خشک موضوع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کرپٹوگرافی کے سیکشن کو عنوان دیں: انٹرنیٹ کی خفیہ زبان، اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت کیسے کریں. یہ دلچسپ ہے. سیمیٹرک اور غیر سیمیٹرک انکرپشن کا موازنہ روزمرہ کی ایپ سے کریں. جیسے واٹس ایپ کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن سیمیٹرک کی طرح ہے جہاں آپ دونوں کے پاس ایک ہی کلید ہوتی ہے. اور غیر سیمیٹرک؟ وہ HTTPS کی طرح ہے جب آپ بینک کی ویب سائٹ کھولتے ہیں جہاں ایک عوامی اور ایک نجی کلید استعمال ہوتی ہے. لوگ فوراً اس کا عملی پہلو سمجھ جائیں گے. یہ بہت اچھا ہے. اور آخر میں CSISSP جیسے سرٹیفیکیشنز. کورس میں ان کے ڈومینز کی تفصیل ہے لیکن وہ ایک گائیڈ کی طرح لگتی ہے. اسے مزید بامانی کیسے بنائیں؟ ہر ڈومین کو ایک اعلیٰ سطحی کاروباری مسئلے سے جوڑیں. جیسے کہ مثال کے طور پر سیکیورٹی اینڈ رسک مینجمنٹ ڈومین کو اس سوال سے جوڑیں: ہم کمپنی کے بورڈ کو سیکیورٹی میں مزید سرمایہ کاری کے لیے کیسے قائل کریں؟ اچھا، تو یہ ڈومین تکنیکی خطرے کو مالیاتی خطرے میں ترجمہ کرنا سکھاتا ہے. بالکل. اسی طرح ایسٹ سیکیورٹی ڈومین کو اس سوال سے جوڑیں: ہماری کمپنی کے تاج کے زیورات کیا ہیں اور ہم ان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس نقطۂ نظر سے CISSP صرف ایک سرٹیفکیٹ نہیں رہتا. بالکل. بلکہ کاروباری مسائل حل کرنے کا ایک فریم ورک بن جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس جامع مواد کو بہتر بنانے کے لیے 3 اہم تجاویز ہیں. اول، مواد کو قابل انتظام اور کردار پر مبنی ماڈیولز میں تقسیم کیا جائے. جی. دوم، حقیقی دنیا کی کیس سٹڈیز اور کہانیوں کے ذریعے سیکھنے کے عمل کو مزید پرکشش بنایا جائے. اور سوم،
ہر تصور کو یہ کیا ہے سے آگے لے جا کر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سوال سے جوڑا جائے، یعنی اسے جدید عملی چیلنجوں کے تناظر میں پیش کیا جائے۔ بالکل، یہ تبدیلیاں اس بہترین معلوماتی مواد کو نہ صرف سیکھنے میں آسان بنائیں گی بلکہ اسے سیکھنے والوں کے لیے زیادہ گہرا، متعلقہ اور عملی طور پر قابل اطلاق بھی بنائیں گی۔ یہ ایک معلوماتی کورس سے ایک تبدیلی لانے والے تجربے میں بدل جائے گا۔ جی، ہم آپ کے کام کے اگلے ورژن کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔